Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इशू के बारे में हम सबको अंदाज़ा है कि एक बड़ी पुरानी हमारी जिसे कहते हैं फैमिलीज़ में एक विजडम जो होती है कि जैसे ही सावन आता है ना तो चोटें हरी हो जाती हैं, जो कोई चोट लगी हो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। सो ये मिथ है या हकीकत है, और अगर ये हकीकत है तो फिर कैसे डील करना है हमने, क्योंकि कोई ना कोई चोट तो हम सबको लगी होती है। ख़ास तौर पे हड्डियों के दर्द की अगर बात की जाए तो जो लोग एजिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं, उनको ख़ास तौर पे घुटनों में, जोड़ों में दर्दें जो हैं वो ज़्यादा महसूस होती हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारी मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मुझे बताइएगा जो मैं कह रही हूँ ये मिथ है या ये साइंटिफिकली प्रूवन कोई फैक्ट है? बिल्कुल फरा, ये बिल्कुल फैक्ट है। और आप यकीन करें आजकल पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ और दर्दों के साथ आ रही हैं। और मैं तो इसको ये कहूँगी कि मॉनसून रेन्स और बारिशें, बरसात, सावन, ये सब दिल दर्दों के को जख्म नहीं हरे करती ये जोड़ों के दर्द भी हरे कर देता है। सो इसका क्या रिलेशन है आप इसमें, क्यों ऐसा होता है? मैं इसको दो तरह से लेके जाऊँगी। एक तो साइंटिफिकली कि क्या इसकी रीज़न क्या है कि क्यों जोड़ों की पेन्स और मस्कुलर पेन, या किसी को पुरानी कोई मोच आई है या मसल खिंचाव आया है, स्प्रेन आया है, वो एकदम से पेन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी रीज़न तो ये ह्यूमिडिटी और नमी जो हवा के अंदर है। इसके अलावा हवा का जो प्रेशर है वो भी ड्रॉप करता है। ठीक है। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी पेशेंट्स हैं और उनको कोई जोड़ों या हड्डियों का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो इन दिनों में उनका वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी वजह फरा बड़ी सिंपल सी है, बारिश हो रही, बरसात हो रही, हम बैठ के जी पकोड़े समोसे खा रहे हैं और घरों में बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं है और मज़े कर रहे हैं। मज़े उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। घुटने में ही क्यों आके फंसते हैं, या फिर मतलब कहीं और ऐसी, और जहाँ चोट लगी हो वहाँ पर ही क्यों हमें ज़्यादा इशू होता है? देखिए, जहाँ पे भी चोट लगती है, जिसम का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है, यानी कि ज़ख्म बन जाता है, स्कार टिश्यू बन जाता है। वो टिश्यू एक नॉर्मल मसल के टिश्यू से फ़र्क होता है, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ और ताकत नहीं होती जितनी एक नॉर्मल मसल के अंदर होती है। तो इसी तरह मतलब जब मौसम चेंज होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी भी आती है, बरसात आती है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ से बनना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे हमारी सुस्ती भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा ना कि हम इंडोर बैठे रहेंगे, किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करेंगे, अगेन हैवी हेल्दी चीज़ें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर सादिया एक और मिथ ये भी जो होती है, चूँकि मिथ के हवाले से मैं बात करूँ, सही गलत आपने बताना, कि इस मौसम में ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी मना की जाती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं एक्सर्ट करना, पता चले डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए। या एटलीस्ट मैं फॉलो करती हूँ इसको, बिल्कुल मैं इन चीज़ों को बहुत फॉलो करती हूँ जो हमने सुनी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और डिहाइड्रेशन एक्चुअली आपके जोड़ों में और हड्डियों में पेन कॉज करता है, तो डिहाइड्रेशन से आपने बचना है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्पाइन के ऊपर आपको अगर दिखाऊँ ना, ये हमारे मोरों की हड्डियाँ हैं और इसके बीच में ये जेली की थैलियाँ सी, ये पानी की थैलियाँ सी होती है जिनको मेडिकल में डिस्क्स कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो गर्दन और कमर की दर्द के साथ आते हैं ना, उसमें एक्चुअली यही होता है कि डिहाइड्रेशन हो रही होती है और वहाँ से भी डिस्क स्लिप हो जाती है और लोग कहते हैं कि चुक पड़ गई है, दर्द हो रही है, कुछ ऐसी दर्द जो एक टांग में जा रही है। अगेन इसकी वन ऑफ द रीजंस इज कि इसमें डिहाइड्रेशन, इन डिस्कों में, इन पानी की थैलियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इस मौसम में हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा पसीना नहीं निकलता, और बहुत जिसे कहते हैं मुश्किल वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उसको ज़रा अवॉइड करें। एक और बात जो कही जाती है कि जिस्म कच्चा हुआ होता है, इज दिस ऑल्सो ट्रू कि जिस्म कच्चा कैसे होता है? समझ में कभी नहीं आया, लेकिन जब दर्दें जागती हैं तो समझ में आता है कुछ ना कुछ तो होता है। आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा मैंने पाकिस्तान में आके सुनी है, बाहर जब मैं ट्रेनिंग इंग्लैंड में कर रही थी मैंने नहीं सुनी। लेकिन मैं इसको रेफ़र इसमें ये कहूँगी कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे ख़वातीन में बहुत सारी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। सरे-फेहरिस्त आयरन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है। आप जिस बंदे से भी पूछें, मैं आपसे पूछती हूँ दूध पीते हैं, द आंसर विल बी नो। तो दूध लोग पीना अवॉइड करते हैं, नॉर्मल अंडा, नॉर्मल डाइट खाने को अवॉइड करते हैं। यंग जनरेशन ख़ास तौर पे फास्ट फूड्स की तरफ जा रही है, तो हमारी भी इसमें गलतियां हैं। ठीक है। जो बीमारियां पहले वक्तों में 60 प्लस में देखी जाती थी वो 20 प्लस में आ रही हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी घुटनों का दर्द, क्योंकि हर बंदा उठता बैठता घुटनों को ज़रूर पकड़ता है। घुटनों में आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। आर्थराइटिस लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि जो आपके घुटने की हड्डी के बीच में चिकनाई है, समझ लें कि वो खुश्क हो गई है और आपकी हड्डियाँ आपस में रगड़ खाना शुरू हो गई हैं। ये मेडिकली बिल्कुल ट्रीट हो सकता है, किसी भी बड़ी सर्जरी और ऑपरेशंस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है।
ساتھ ساتھ اگین بہت امپورٹنٹ، اگر آپ اوور ویٹ ہیں اور اس ہڈیوں کے اوپر 80-90 kg ڈال رہے ہیں تو ان بیچاروں نے بھی تو جواب دینا ہی ہے نا. تو ایکسرسائز، اپنا وزن کم رکھنا، اپنی ڈائٹ ہیلتھی رکھنا، اور کسی وجہ سے آپ ڈائٹ ہیلتھی نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کچھ بیسک سپلیمنٹس جس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کا لینا ضروری ہے. جی وہ کون سے سپلیمنٹس ہیں؟ لیڈیز کے لیے، جنرل پاپولیشن کے لیے، بچوں کے لیے بھی آئرن سر فہرست ہے. وائٹامن ڈی کا میں سیلف یہ کہتی ہوں کہ سال میں 2 سے 3 مرتبہ ایک کورس کی فارم میں آپ ضرور کریں. یہ نہیں کہ مہینے بعد ایک کھا لیا، 2 مہینے بعد ایک کھا لی، یہ غلط پریکٹس ہے. اچھا، کیلشیم کوشش کریں. کورس کی صورت میں کو تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا. کورس فرا اس طرح سے ہوگا کہ جیسا لوگ کرتے ہیں نا، 1 مہینے میں ایک کھا لیا، 2 مہینے میں ایک کھا لیا، وہ غلط وہ ہو جائے گا. بہت زیادہ بھی آپ نے نہیں کھانا. آپ 4 to 5 کیپسولز ہفتے میں ایک دفعہ جو 2 لاکھ یونٹس کے آتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر 3-4 مہینے کے بعد آپ نے اس پروسیس کو رپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بار بار نہیں کھانا، ہر منتھ ہر ہفتے میں نہیں کھانا. یعنی ہر ہفتے آپ ایک لیں اور یہ کم از کم 3 مہینے تک لیں، یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ہر ہفتے میں ایک کیپسول لینا ہے اور آپ نے 4 ہفتے یعنی کہ 1 مہینہ کورس کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو اسٹاپ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے 3-4 مہینے کے بعد جب آپ کو تھوڑا لگے کہ باڈی فٹیگڈ ہو رہی ہے، ہڈیوں میں درد ہے، مسلز میں درد ہے، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ چیز اٹھائی نہیں جا رہی، یہ سب وائٹامن ڈی کی کمی کی تھکاوٹ، بیزاری، کنسنٹریٹ نہ کر سکنا، غصہ آنا، چڑچڑاپن، یہ بھی ہوتا ہے. یہ وائٹامن ڈی. لیکن میں نے ڈاکٹر سعدیہ یہ بھی سنا کہ ایک پیرنٹس نے اسی طرح باتیں سن کر بہت سارے لوگوں کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وائٹامن ڈی جو ہے وہ دینا شروع کر دیا اور وہ اوور ڈوز میں چلا گیا اور وہ بچہ جو ہے اس کے اوپر اوور ڈوز کے سمٹمز جو ہے بہت زیادہ آئے. وہ تو پھر اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ فائنلی وہ ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو اس کو تو انہوں نے اوور ڈوز کیا ہوا ہے. سو ہمیں وہ آپ والی بات کہ ہم نے اس پہ بھی کانشیس رہنا ہے کہ ہمارے اندر یہ ڈیفیشنسی یہ نہ ہو کہ ہم اس کو خامخواہی. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ بچوں کے لیے تو ڈوزز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں جو آپ کو ڈوزز بتا رہی ہوں جنرل نارمل ایڈلٹ ینگ بندے کے لیے ڈوز بتا رہی ہوں. بچوں کی ڈوزز تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اگین میں سیلف میڈیکیشن کو پریکٹس نہیں کروں گی، لیکن جو کرنٹ حالات ہیں آئی انڈرسٹینڈ کہ انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ ڈاکٹر تک اپروچ نہیں کر پاتا. تو اگر آپ کو ایک اڈلٹ ہیں، ینگ بندے ہیں، ہیلدی بندے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کی میڈیکل ایشوز نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ ہے، بیزاری ہے، نیند آ رہی ہے، ہاتھوں پیروں میں سن ہو جانا، جان نہیں ہونا، تھکاوٹ ہونا، آپ اٹھ بھی رہے ہیں تو آپ فریش نہیں صبح اٹھ رہے ہیں، فٹیگڈ ہیں، تو پھر آپ اپنا وائٹامن ڈی اگر ہو سکے تو چیک کروا لیں، اور اگر نہیں ہے پیسے تو پلیز پھر وائٹامن ڈی کا کورس کر لیں. اچھا اب بتائیے کہ اگر گھٹنے میں جن لوگوں کو درد ہوتی ہے، ایجنگ ہماری جو بہت سارے ویورز ہیں، وہ کیا کریں، کیسے اس کو اوور کم کریں؟ بہت ساری مسلسل ایک لمبے عرصے تک پین کلرز کھاتے رہنا بھی تو کوئی علاج نہیں ہے. بالکل آپ نے بالکل 100% بات صحیح کی ہے. بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو پین کلرز کھا کے اپنے کڈنی ڈیمیج کر کے آتے ہیں. تو پلیز میں ڈسکریج کروں گی کہ خود سے پین کلرز اور جا کے دوائیاں اور درد کی دوائیاں یہ پلیز مت کھائیں. ہمیں صرف اس کے کاز تک پہنچنا ہے کہ یہ مسئلہ آ کیوں رہا ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کی چکنائی اندر سے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں میڈیکل زبان میں گھٹنے کا نی آسٹیو آرتھرائٹس. ٹھیک ہے. اور یہ آج تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوا کہ کیوں یہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیر از نو فگر آؤٹ ریزن. اس کا نارمل دیکھیں 3-4 ریزنز ہوں گے. ایک نارمل تو دیکھیں ہمارا ایجنگ ہے، جیسے ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، ہم بزرگ ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، ہر بندہ بوڑھا ہو رہا ہے. ایک تو نارمل ایجنگ ہے. دین اگین ہمارے جینیٹکس، ہمارے اندر ہمارے انوائرمنٹ، پھر ہماری ڈائٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کو ڈیمیج کری ہوتی ہیں. پھر اگین ہماری جو سیلف نیگلیجنس آ جاتی ہے وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پلیز ڈائٹ کے بارے میں تو بتائیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے گھٹنے کو خراب کر رہی ہیں؟ بالکل میں اس کی طرف آتی ہوں. میں ایک آپ کی چھوٹی سی بات کا جواب دینا چاہیے تھی. گھٹنے کی سٹیجز جو ہوتی ہیں 4 سٹیجز ہوتی ہیں. سٹیج 1 وہ ہوتا ہے جہاں پہ آرتھرائٹس شروع ہوا ہے، اور سٹیج وہ ہوتا ہے جہاں پہ بالکل مکمل ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں جڑ چکی ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو سٹیج 4 یا خراب ہونے سے بچائیں. اور جو پیشنٹ سٹیج 4 تک میرے پاس آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پھر وہی رہ جاتی ہے کہ میں ان کی گھٹنوں میں جیل کے انجیکشنز لگا کے اور تھوڑی چکنائی پیدا کر کے ایکسرسائز کا مشورہ دیتی ہوں. ڈائٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی فرا، ہمارے ہاں دیکھیں اللہ کا شکر الحمدللہ ہر قسم کا فریش فروٹ ہے، فریش سبزی ہے، سب موجود ہے. اور جو لوگ دیہاتوں میں میری بات سن رہے ہیں ان کے پاس تو کیا ہی موجے ہیں، کیا ہی بات ہے. ہم لوگ تو ڈبوں کے دودھ پی کے گزارا کرتے ہیں. تو پلیز فریش کھائیں. ٹھیک ہے. فریش آپ دودھ کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں. اپنی غذا میں چینی، چکنائی، پراٹھے اور اس طرح کی چیزوں کو کم سے کم کریں. ہو سکے تو ایلیمنیٹ کر دیں. جو پیشنٹ میرے بہت اوبیز آتے ہیں اور بہت زیادہ گھٹنوں کی پین کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس قدر پرابلم میں ہوتے ہیں کہ وہ نی ریپلیسمنٹ میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہاں تک ان کو کہتی ہوں کہ تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ کے آپ اسٹیم سبزیاں کھا لیں، اسٹیم دالیں کھا لیں، ابال کے کھا لیں، کچھ اپنے لیے ٹوٹکے وغیرہ کریں تاکہ آپ کا ویٹ کم ہو.
بالکل مثال میں سے دیتی ہوں کہ آپ کے گھٹنے گاڑی کے ٹائر ہیں, یہ چلیں گے تو آپ کی باڈی چلے گی, یہ باڈی کا ایک میجر جوائنٹ ہے, اگر یہ نہیں چلے گا تو آپ بیٹھ جائیں گے, اور جس دن آپ فرا بیٹھے اس کے بعد بلڈ پریشر, کولیسٹرول, شوگر, بہت ساری بیماریاں آپ کو آ کے آپ کو مصیبت میں شکار. اور ڈاکٹر سعدیہ ہم سب جب دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا میں نے سب کو بہت کامنلی مانگتے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معذور نہ کرے, کسی کا محتاج نہ کرے, اور یہ محتاجی ہے کہ پھر آپ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے بہت کوشش کریں کہ اس سے بچیں. ایکسرسائزز وہ کون سی ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گی کہ جو ہم کریں تاکہ ہمارے گھٹنے جو ہیں وہ ذرا ورکنگ کنڈیشن میں رہیں؟ بالکل فرق دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایکسپینسو جم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیسے خرچیں اور جم میں ایڈمیشن لیں اور جائیں. سمپل سی ایکسرسائزز ہے جو آپ یقین کریں اسی صوفے پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اگر ابھی آپ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے تو میں آپ کو سمپل بتاؤں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کافی دیر سے بیٹھ کے شو اپنا کر بھی رہی ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہے تھوڑا گھٹنوں میں اسٹفنس آ رہی ہے, تھوڑا 10 سیکنڈس کے لیے آپ نے پاؤں کو اوپر کرنا ہے, کاؤنٹ ٹل 10 اور اس کو واپس لے آئیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں, کاؤنٹ ٹل 10 اور اس کو واپس لے آئیں. اگر آپ کو تھوڑی ہوتا ہے تو آپ اٹھ کے ایک راؤنڈ لگا کے آپ اس کو آ جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے جیسے ورکنگ ہم لوگ ہیں, آفیسز میں ہیں, جو کہ ہم ابھی بھاگنا دوڑنا نہیں کر سکتے, یا ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں جو بہت ساری ایسی ایکسرسائزز نہیں کر سکتے. یہ ایکسرسائزز ایسی ہیں جو کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. میک شیور کہ آپ ان جوائنٹس کی موومنٹ کریں. بیٹھے بیٹھے آفس میں یا آپ کے شو میں وہ بیٹھے بیٹھے اسٹف نہیں ہو گئے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ ان میں بلڈ سرکولیشن آ رہی ہے. میں تو اپنے پیشنٹ سے یہاں تک کہتی ہوں کہ بھئی دیکھو بہت سمپل ہے, اگر آپ کچھ منٹ کے لیے ایکسرسائز یا واک کر سکتے ہو نا, بے شک گھر کے اندر ہی کر لو. آپ بالکل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ 10 منٹس کے لیے واک سٹارٹ کریں. اگین یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا اسٹیمنا تو نہیں ہوگا, اور شروع میں آپ کو درد بھی ہوگی اور آپ کو پرابلم بھی ہوگی, لیکن وہ شروع میں ہفتہ 10 دن ہوگی. اگر آپ باہر جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کچھ تازہ ہوا بھی لگ جائے گی. نہیں جا سکتے تو گھروں کے اندر ہی کریں. اچھا یہاں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں, ہماری لیڈیز آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم گھروں کا کام کرتے ہیں ہماری ایکسرسائز ہو گئی. تو ان خواتین کے لیے اس کا جواب ہے جی نہیں, آپ کی ایکسرسائزز نہیں ہوئی ہیں. موومنٹ تو ساری ہو رہی ہوتی ہے ویسے, نہیں وہ پراپر ایکسرسائز ہے. بتایا کہ اگر میں 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے صوفے کے اوپر ایکسرسائز کروں, یا میں 5 منٹ کے لیے آپ کے اسٹوڈیو کا راؤنڈ لگاؤں, وہ ایک ایکسرسائز ہوگی. بالکل صحیح. پیاز ٹماٹر کاٹتے ہوئے تھوڑی ایکسرسائز, تھکاوٹ ہوگی صرف, وہ تھکاوٹ, وہ جیسے اس کام کا اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا نا, کسی کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا تھا, وہ بیچارہ ایکسرسائز کے کھاتے میں بھی نہیں لکھا جاتا. اچھا لیکن اور اس کا میں نے تو ایک جنرل سا فارمولا دیکھا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کا جو ایریا لگ رہا ہے اوبیس ہو رہا ہے یا آؤٹ آف پروپورشن ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریا آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں, یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. تو اس ایریا کو ٹارگٹ کر کے آپ تھوڑا سا کچھ زیادہ ورک آؤٹس یا ایکسرسائزز ایڈ کر لیں. آپ نے ہپ جوائنٹ بھی رکھا ہوا ہے, اکثر ہمیں یہ شولڈر جوائنٹ, ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. فروزن شولڈر ویری کامن. ٹھیک ہے, فروزن شولڈر کا مطلب عام الفاظ میں ہے کہ آپ کا کندھا جام ہو گیا ہے اور یہ آپ اس کو حرکت نہیں کر رہے, اوپر نہیں کر پا رہے ہیں, اپنی کنگھی نہیں کر پا رہے ہیں, کھانا نہیں کھا رہے ہیں, اور یہ اچانک ہوتا ہے. یہ اچانک سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایک بالکل ایمرجنسی کی کنڈیشن میں پیشنٹ آتا ہے. یہ آپ کی کالر بون ہے, یہ بازو کی ہڈی ہے. سمپل سی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کے پٹھے اور ریشے لیگامنٹس لگے ہوتے ہیں, ان لیگامنٹس میں سوزش بن جاتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. فرض کیا کہ آج آپ نے بہت زیادہ کوکنگ کی ہے اور بہت اپنا بازو استعمال کیا ہے, اور صبح آپ اٹھی ہیں تو خدا نخواستہ آپ کو کہیں پین اور فروزن شولڈر ہو گیا ہے. اگین بہت سے پیشنٹس جو کہ خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹ, شوگر کے پیشنٹس میری بات سن رہے ہیں, اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کے پٹھوں اور ریشوں میں بہت جلدی سوزش بنے گی اور آپ بہت جلدی فروزن شولڈر کا شکار ہو جائیں گے. تو پلیز شوگر کنٹرول رکھیں, اپنی کولیسٹرول کنٹرول رکھیں, اور اگین تھوڑی بہت حرکت کرتے رہیں, حرکت میں برکت ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر سعدیہ میرے ساتھ یہ ہوا, آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں سنت ہے کہ داہنی کروٹ پہ لیٹیں. بعض اوقات آپ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں بہت زیادہ سوتی داہنی کروٹ پہ تھی, کسی وقت ایسے ہوا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا, اور وہ صبح جب میں اٹھی تو آئی ہیڈ دس ایشو. سو یہ بھی ایک ہے کہ آپ کا سوتے ہوئے جو وزن ہے بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا نہیں یہ صرف میرے ساتھ ہی خاص ہوا؟ یہ اگین آپ نے تو ایکسپیرینس کیا, اچانک سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. بینگ اے فیمیل میں یہ کہوں گی کہ اس کی سر فہرست ریزن یہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں کہیں کمزور تو نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے کہ آپ کا کہیں آسٹیوپروسس تو خدا نخواستہ نہیں ڈیولپ ہو رہا. آسٹیوپروسس کا عام الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں میں بھربھرا پن یا سوراخ تو نہیں بن رہے ہیں, جو کہ بہت ہڈیوں کی کمزوری کی شکایت ہے. دیکھیں ایک نارمل ہیلدی بندے کو سونے سے یا پوزیشن سے کوئی فرق زیادہ پڑنا نہیں چاہیے. بعض اوقات بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بالکل ان کے اندر بھی یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور بہت اسپورٹس مین ٹائپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اچانک اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں میرے مائنڈ میں جو سر فہرست چیز آ رہی ہے نا, وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, خاص طور پہ بچوں میں, جو کہ ریکٹس کی بیماری بھی ایک لوگوں نے سنا ہوگا نام, ریکٹس کی ٹانگیں آپ کی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بچوں میں بھی یہ چیز بڑی کامن ہے. اور اگین ہماری پاپولیشن خاص طور پہ بچے اور ینگ لوگ میل نرشڈ ہیں.
جو لوگ افورڈنگ سچویشن میں ہیں پھر وہ لوگ فاسٹ فوڈ اور انہیلدی فوڈ اور اننیسیسری فوڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور اگین میں اکثر یاد کرتی ہوں کہ جب ہمارا بچپن تھا تو ہم بچپن میں صرف گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا کرتے تھے. مے بی اسلام آباد میں شاید کوئی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے چاٹ اور گول گپے ملتے تھے, اور اب اگر جائیں تو ہر کونے پہ آپ کو بڑے ہی کوئی ریزنیبل پرائس پہ ایک برگر بھی مل جائے گا اور پیزا بھی مل جائے گا. تو آپ سوچیں مائیں اتنی سہل پسند ہو گئی ہیں ایگزیکٹلی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ماؤں کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جاب اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہے. اور جب سے ہم نے ایک اور کام شروع کیا کہ میں تو گھر کی ماسی بن کے رہ گئی ہوں, تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ گھر کا کام کھانا پکانا اور بچوں کو کھلانا ولانا جو ہے یہ تو باہر سے ہی ہونا چاہیے سب کچھ. انفارچونیٹلی دس از ناٹ نارمل. یہ جس بھی سوچ کے تحت ہم کر رہے ہیں ہم تباہ کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایز اے ڈاکٹر میں یہ کہوں گی کہ ہم اپنی جس ایج تک آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہیلدی جا رہی ہیں, یہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے بچپن میں کچھ ہیلدی غذائیں کھائی ہیں, گھر کا بنا کھانا کھایا ہوا ہے. ہمارے زمانے میں پیزا برگر شاورماز نہیں ہوتے تھے, اور آج کل کی جنریشن آئی تھنک یہ تو ارلی 20s کیا 20 سے پہلے ہی ہڈیوں اور جوڑوں کا پکڑ کے بیٹھ جائے گی کیونکہ یہ ہیلدی کھانا کھا ہی نہیں رہے ہیں. بالکل. اور نہ صرف بڑے شہروں میں, ایون چھوٹے شہروں میں بھی آپ جائیں نا تو کہیں نہ کہیں شورما اسٹال لگا ہوگا, چپس کا اسٹال لگا ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس قسم کا آئل یوز کر رہے ہیں, چکن کیسا یوز کر رہے ہیں, اس میں کون سے ہاتھ کیسے ہیں, ہاتھ گندے ہیں, آپ اپنی باڈی میں کیا ڈال رہے ہیں. تو پلیز میں کہوں گی بائیکاٹ کریں سارے فاسٹ فوڈ کو, گھر کا کھائیں, فریش کھائیں. اسپیشلی ڈاکٹر سعدیہ آپ تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہیں جس ملک میں ہیپیٹائٹس وائرل ہو, ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی جو ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ اتنی ایپیڈیمک لیول پر ہو اور جگر جو ہے وہ لوگوں کے ختم ہو رہے ہوں, جہاں پر اتنی زیادہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہوں, انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں جس میں ٹائیفائڈ سے لے کر ٹیوبرکلوسس تک ہر ایک چیز جو ہے وہ انڈیٹیکٹڈ ان چیک جاتی ہو, وہاں پہ آپ کیسے کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں وہاں کے آپ شیفس کے جا کے ابھی چیک اپ کروا لیں تو ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کے نکلیں گے, کتنے لوگ ٹیوبرکلوسس کے نکلیں گے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جرمز کتنی ایزیلی آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں نا. سو یہ دیکھیے مطلب ہائیجین تو ایک آبویسلی آپ نے درست کہا کہ یہ چیز ہے, لیکن یہ سارے ایلیمنٹس نا اوبیزٹی یا موٹاپے کو جنم دے رہے ہیں. جو پہلے اتنا موٹاپا نہیں دیکھا جاتا تھا, آج کل تو ینگ بچوں میں ارلی 20s میں آئیں گے اور ان کا ویٹ 100 سے اوپر ہوگا. ابھی ریسنٹلی میرے کانفرنس کے لیے چائنا جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں مجھے کوئی موٹا بندہ نہیں ملا. اس کا ریزن موٹا بندہ نہیں ملتا, کوئی بوڑھا بندہ نہیں ملتا, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ وہ قوم چل رہی ہے, بھاگ رہی ہے, ٹھنڈا پانی وہ نہیں پیتے, یہ ہماری طرح بھر بھر کے پلیٹیں نہاریاں اور بریانیاں وہ لوگ نہیں کھاتے, سمپل فوڈ کھاتے ہیں اور موومنٹ میں رہتے ہیں. کہیں بس اسٹاپ پہ آپ کو چیئرز نہیں ملیں گی کیونکہ لوگ بیٹھنا چاہیں, دے وانٹ کہ ان کے لوگ پھریں اور چلیں. تو ایز اے نیشن بھی میرا خیال سے ہم بہت ہی سست ہو چکے ہیں. ہمیں جہاں صوفہ ملتا ہے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ کھانے کو لا دیں, کچھ کولڈ ڈرنک لا دیں, بس بیٹھ گئے. اور اب موبائل فون اسپیشلی جو سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے, میں تو اس کو ایک بیماری کہوں گی. موبائل فون ایک بیماری ہے. جتنے سروائکل کے پیشنٹ, گردن کے درد, شولڈر کے درد, کمر کے درد, یہ سب آ رہے ہیں بیکاز آف موبائل فون. اور نہ صرف ینگ لوگوں میں, بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا کیا حل ہو پھر کہ جو لوگ اس ایڈکشن کا, یا کام ان کا ایسا ہے کہ ان کی ڈیسک جاب اور کمپیوٹر سے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ واسطہ ہے, تو پھر وہ کیا کریں؟ دیکھیے بچوں سے اگر میں شروع کروں تو بچوں کو تو بالکل اسکرین ٹائم آپ نے لمٹ کرنا ہے کہ آپ کو بچوں کو دن میں گھنٹہ یا 2 گھنٹے زیادہ آپ نے ان کو اسکرین ٹائم نہیں دینا ہے. یہ آپ کو ایز اے پیرنٹ کرنا پڑے گا. جو ینگ لوگ ہیں اور جو ہم جیسے لوگ ہیں, اگر ہمارا کام ہے کمپیوٹرز پہ, میں یہی کہوں گی کہ آپ اگر 2 گھنٹے بھی آپ نے کمپیوٹر پہ کام کیا ہے تو 10 منٹ کے لیے آپ نے اٹھ کے اپنی تھوڑی سی گردن کی اسٹریچز کرنی ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے. اگین کوئی مشکل بات نہیں ہے, آپ پانی کا گلاس پینے اٹھے ہیں, آپ تھوڑی دیر اٹھیں, اپنے گردن کی ایکسرسائز کریں, اسٹریچ کریں اور پوسچر کو کریکٹ کریے. اب جو غلطی ہم کرتے ہیں, اگر ہم نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل فون یوں ہمارے سامنے پڑا ہے, یہ صحیح ہے, لیکن جب ہم بالکل سلاؤج کر کے, جھک کے, صوفے کے اوپر لیٹ کے, اور یہاں سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور یہ موبائل کو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی دیکھیں کہ میرا کس طرح گردن جھک رہی ہے اور کس طرح میرے مسلس پہ اسٹریس جا رہا ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے پوسچر کو سیدھا رکھیں, موبائل فون کو سیدھا رکھیں, اور میک شیور کریں کہ آپ اس کو بہت زیادہ دیر تک اسکرین یوز نہ کریں. اور اب تو ہر بندہ گوگل کر لیتا ہے, سمپل نیک روٹیشنز ہیں. نیک روٹیشن ہے, کچھ بھی نہیں. میں بتاؤں, جیسے ہم نماز کے لیے سلام پھیرتے ہیں, سمپل, یہ ہماری ایکسرسائز ہے, نیک کی ایکسرسائز. بالکل. اور اگر اسی سلام کو تھوڑا پراپر پھیر لیں تو وہ پھر مطلب اچھی طرح سے اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی. ایک اور جو پرابلم ہے اسمال جوائنٹس پین, یہ پینز بھی بہت کامن ہوئی ہوتی ہیں اس موسم میں. اس کا جو ہے وہ کیا حل آپ سجیسٹ کریں گی؟ فراب نے بہت اچھا ٹاپک ہائی لائٹ کیا ہے. اسمال جوائنٹ پین کو ہم میڈیکل میں یا روماٹولوجی میں روماٹائڈ آرتھرائٹس, گنٹھیا,
گنٹھیا ہوا کے نام سے اس بیماری کو کہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے, لیکن اتنی ہی مس ڈائگنوزڈ ہے, خاص طور پہ ایسے پیشنٹس جو دور کے علاقوں میں رہتے ہیں, انٹیریئر پنجاب میں رہیں گے یا اوپر نارتھ کے علاقوں میں پیشنٹس ہیں, اور خواتین, کیونکہ یہ بیماری دیکھی ہی خواتین میں جاتی ہے, تو یہ لوگ بہت سفر کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے کچھ ایسے سمٹمز بتانا چاہتی ہوں کہ پیشنٹ کو اگر یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو قریبی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں, اور اگر ہو سکتا ہے تو روماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں, گوگل کریں, سرچ کریں, اور جو آپ کے قریبی روماٹولوجسٹ ہے اس سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. تو روماٹائڈ آرتھرائٹس ایک آٹو امیون بیماری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہی باڈی آپ کے جوڑوں کے خلاف کام کر رہی ہے. نہ صرف جوڑ, اس میں اور چیزیں بھی انوالو ہو سکتی ہیں, جیسے آپ کی آنکھیں خشک رہنا شروع ہو جائیں گی, آپ کا تھوک بننا کم ہو جائے گا, آپ کے اسکن ریشز آ جائیں گے, کچھ انٹرنل آرگنز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو صرف آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ خالی ہاتھوں میں پرابلم آ رہا ہے. ہاتھوں کی انگلیاں, پیروں کی انگلیاں, سر سے لے کے پاؤں تک جتنا جوڑ ہے آپ کا, اس میں کوئی بھی جوڑ آپ کا سویل کر سکتا ہے. اور یقین کریں فرا, اٹس ایکسٹریملی پینفل. جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ایک قدم بھی اٹھ کے اپنا وہ چل نہیں سکتے, اور وہ ٹوٹلی جیسے ہم نے کہا نا ڈسیبل ہوتے ہیں. وہ کھانے کے لیے محتاج ہیں, کیونکہ انہیں کھانا کھلا دے, واش روم لے جائیں, اس کے لیے محتاج ہوتے ہیں. تو جوڑوں میں درد رہنا مستقل 6 ماہ سے زیادہ, جوڑوں کا سوج جانا, خاص طور پر چھوٹے جوڑ جو ہاتھوں کے ہیں, ان کے اندر ریڈنس بننا, اکڑ جانا. بڑا پیشنٹ ایک کامنس بتاتا ہے, صبح اٹھ کے مجھ سے ہلا نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب, میری ہاتھ نہیں ہوتے, مجھ سے مٹھی نہیں بنتی ہیں. اس طرح کے سمٹمس پیشنٹ کو آئیں گے. بخار, انیمیا, جب ہم ان کا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں ان کا ہیموگلوبن 7-8 سے اوپر نہیں ہوتا ہے. ہر وقت تھکاوٹ رہنا, پین کا شکار رہنا, فٹیگ رہنا, اس طرح کے کوئی بھی سمٹمز آ رہی ہیں. آپ نے کچھ لوکل ٹرائی بھی کر لیا, کوئی پین کلرز بھی کھا لی, نہیں جا رہا ہے, تو پلیز ایک روماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں. میں یہ بات پہ ایمفسائز اس لیے کرتی ہوں کہ اگر یہ بیماریاں بڑھ جائیں تو آپ کی خدا نخواستہ ہاتھوں, یہ تو یہ آن گوئنگ ہے, کہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, اس کو مینیج کرنا پڑے گا. اس کو مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے کہ میں آپ سے دعویٰ کروں کہ اس کو ختم کر سکتے, لیکن یس, ہم نے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے پاس ایسی دوائیاں ہیں, انجیکٹیبل فارمس میں بھی ہیں, جو نئی ہمارے پاس ابھی آئی ہیں, بایولوجیکل تھیراپی جو باہر کے ملکوں سے ہم ابھی لے کے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ابھی دوائیاں نہیں بن رہی ہیں, تو تھوڑی کاسٹلی ہیں, لیکن یہ سب دوائیاں ہمارے پاس ہیں, تو مایوس مت ہوں. علاج ہمارے پاس موجود ہے, لیکن دیر مت کریں. اور یہ جینیٹکس بھی ہے, بالکل, فیملی میں ہے, تو آپ کو اس بارے میں الرٹ رہنا ہے, اور آپ کو پہلے ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اقدامات کر لینے ہیں, تاکہ آپ اس اسٹیج تک نہ پہنچے کہ جہاں. ایک اور مسئلہ جس کے ساتھ میں بریک کی طرف جاؤں گی, اکثر یہ ایسے لگتا ہے, مطلب گروئنگ پینس تو ہم سب کو پتہ ہے, شن بون میں اچانک پین ہونا شروع ہوگی. گروئنگ پینس ٹائپ کی پین میں نے بہت سے لوگوں کو کمپلیٹ کرتے سنا ہے کہ سردیوں میں اے سی کو نہیں ٹالریٹ کر سکتے, خاص طور پہ گھٹنے اور گھٹنے سے نیچے جو انہیں بہت پین ہوتا ہے, اور ان سے ٹیمپریچر نہیں ٹالریٹ ہوتا. یہ کوئی خاص وجہ ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں ایز ریمیٹولوجسٹ کہ جس کو لینا چاہیے نوٹس, یا اٹ کوڈ بی جسٹ اینی تھنگ؟ اگین آئی تھنک یہ لنک ہے موسم کے ساتھ, برسات کے ساتھ, ہیومیڈیٹی, ہوا میں نمی کا جو ہے, اور جو لوگ اے سی یا روم کولرز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. یہ والی کمپلین بہت سے بزرگ لوگ میرے پاس آ کے کرتے ہیں کہ جیسے ہم اے سی میں جاتے ہیں ہماری دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اب مسئلہ ہے کہ اے سی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے میری سجیشن یہی ہوگی کہ جو آپ کا ایریا یا جوائنٹ درد کر رہا ہے, آپ اس کو گرم رکھیں. اب بالکل پٹیاں نہیں باندھنی, آپ اس کے اوپر کوئی تولیہ یا کوئی کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ہوا نہیں لگنے دیں اس کے اوپر, سمپل یہ ہے. اور اگین بات وہیں پہ آ جائے گی کہ اس کو اسٹف نہیں ہونے دیں. جیسے ہی اسٹف ہوا آپ کا چلنا مشکل ہو جائے گا, آپ اس کو چلتا رکھیں, موومنٹ اس کی آپ ضرور رکھیں. میرا ٹیک ہوم میسج, اور آپ کے توسط سے بہت شکریہ, میرا میسج یہی ہوگا کہ پلیز اپنے ہڈیوں اور جوڑوں کا خیال رکھیں. یہ بھی آپ کی باڈی کا ایک اعضاء ہیں, اور خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی جوڑ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ریپیئر نہیں ہوتا, وہ پھر ریپلیس ہوتا ہے, یعنی دوبارہ اس میں کوئی نقلی جو ہے گھٹنا یا نقلی جوائنٹ ڈالنا پڑتا ہے. آپ اس ڈسیبلٹی سے بچیں. کوئی بھی آپ کو ایسے سمٹمز آتے ہیں, آپ پلیز ڈاکٹر سے جلدی رابطہ کریں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. اور یہاں پہ چونکہ بہت ساری مس کی بات کریں نا, بچپن میں ہمیں امی جب تسبیح فاطمہ ہوتی تھی نا, تو ہمیں کہتی تھی یہ پتہ ہے کیا ہے, یہ کیوں کرنا ہوتا ہے, کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیا تھا اپنی بیٹی کو, جب کہ وہ اس تکلیف کے ساتھ آئی تھیں کہ وہ مشقت بہت زیادہ ہے, چکی سے انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے تھے کہ بہت مشقت سے نشان پڑ گئے ہیں, تو کوئی خادمہ عنایت کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا یہ تسبیح کر لو, یہ بہتر ہے. تو میری والدہ وہ ہمیں یہ سنا کے کہا کرتی تھی کہ یہ پتہ ہے ہر جوڑ کی یہ زکوٰۃ ہے, تو یہ ضرور کیا کرو. سو جسٹ چونکہ ایک بات سنی ہوئی ہے تو میں نے کہا اس بات کو یہاں پہ کنوے کر دوں. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے, اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات ہماری مہمان کے ساتھ. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ